सलाम यहाँ पर रखा गया वो सरकार इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के जश्न के उन्वान से है और यकीनन बहुत ही एक खुशी का मौका भी है। किसी अपने इमाम की विलादत में उनके ज़िक्र में हाज़िर होने से बढ़कर कोई सआदत नहीं हो सकती है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना में 11 ज़ुल्क़ादा 148 हिजरी को मदीना में इमाम की विलादत हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वालदा का नाम बीबी नजमा खातून, इमाम की वालदा का नाम जनाब नजमा खातून था। बहुत ही नेक खातून थी। ये वो बीबी हैं कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने जनाब हमीदा खातून को ख्वाब में ये फरमाया था। जनाब हमीदा खातून इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, उनको सरकार ने ख्वाब में फरमाया। तो असल में रिवायात को अगर तवज्जो करें तो जनाब नजमा खातून बहुत ही अजीम खातून, बहुत ही परहेज़गार, रिवायात में बहुत फ़ज़ाइल हैं इन बीवी के। इल्म में बहुत कमाल रखती थी ये बीवी, इमाम की वालिदा गिरामी, इल्म बहुत था। तो सरकार की वालिदा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बादशाह ने वक्त तो बहुत जालिम गुज़रे इमाम के दौर में, और जो ज़्यादा अरसा और आखिरी वक्त तक इमाम की जो शहादत के करीब जो बादशाह था वो मामून और रशीद था, हारून और रशीद का बेटा मामून और रशीद। कुछ बातें वो होती हैं जिनको हमें जानना इंतहाई ज़रूरी होता है तारीख़ के हवाले से भी, क्योंकि अपने आइम्मा की तारीख़ पढ़नी चाहिए। हमें थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकालना चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तारीख़ को पढ़ें कि किस तरह जो है हमारे आइम्मा पर हालात आए और किस तरह ज़ालिम हुक्मरानों ने हमारे आइम्मा को अज़ियतें दी। हारून रशीद के 2 बेटे थे, अमीन और मामून। अमीन जो था, चूँकि हारून रशीद की एक बीवी अजमी थी, अजम से थी, गैर अरब, और एक अरबी बीवी थी। जो अरबी से पैदा हुआ, अरबी बीवी से, वो अमीन था, उसका नाम अमीन था। और जो दूसरा जो अजमी खातून से पैदा हुआ उसका नाम मामून था। तो हारून रशीद जब दुनिया से जाने से पहले ही उसने ये खिलाफत जो है, ये हुकूमत अपने बेटों को दे दी थी। तो तारीख़ ने इस तरह लिखा कि अमीन जो है वो इंतहाई बेकार आदमी, अयाश किस्म का आदमी था, लेकिन जो मामून था वो चालाक आदमी था और इल्म से मोहब्बत करता था। वो हारून ये चाहता था, हारून रशीद, कि हुकूमत अपने बेटे मामून को दे, लेकिन चूँकि वो गैर अरब से था, उसकी माँ अरबी नहीं थी, तो इसलिए अरब लोग कबूल नहीं करते थे कि हमारे ऊपर एक अजमी हुक्मरान बन जाए। तो इसीलिए उसने जो अरब के इलाके थे वो अमीन को दे दिए अपने बेटे को, और जैसे ईरान है ये इलाके जो उसने अपने बेटे मामून को दे दिए ताकि गैर अरब में ये हुकूमत करे। लेकिन बाद में जंग हुई दोनों भाइयों में, तो मामून ने अपने भाई अमीन को कत्ल कर दिया, और जो अरबी इलाके थे वो भी इसके कंट्रोल में आ गए। मदीना हो गया, यमन, ये बाकी जितने इलाके थे अरब के, कुछ जो अमीन की हुकूमत में थे वो इसने छीन लिए, मामून ने अपने भाई को कत्ल करके। अब देखें, 2 भाई, दोनों भाइयों को हुकूमत मिली, लेकिन दुनिया में 2 भाई इस दुनिया की हुकूमत में एक साथ न रह सके। आप अज़मत देखें अहले बैत की। ये एक छोटी सी दुनिया है जहाँ 2 भाई एक साथ हुकूमत न कर सके।
اور 2 بھائی اور ہیں کہ جن کو اللہ نے جوانان جنت کا سردار بنایا. اللہ اکبر. یعنی ایک یہ ہیں کہ جو ایک ہی دنیا میں ایک ہی وقت میں حاکم نہ رہ سکے، لڑ پڑے آپس میں، قتل و غارت کے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. لیکن ادھر دیکھیں اللہ نے ملک عظیم، جنت کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، ملک عظیم کا وارث مالک بنا دیا ان کو. لیکن نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کچھ. یعنی آپ دیکھیں یہ 2 بھائی تھے اور ادھر 2 بھائی وہ ہیں. یعنی دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ دنیا کی حکومت سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں، زلف رسول کو سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں. جب رسول خدا اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، تو اپنی زلفیں دونوں بچوں کے ہاتھوں میں دیتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں یہ اتفاق ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جو لوگوں کے بنائے ہوئے آپس میں لڑے مرے، ایک دوسرے کو قتل کیا. لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ کس طرح ملک عظیم کے مالک اللہ نے ان کو بنا دیا. لیکن نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے. یہ اہل بیت ہیں، وہ دنیا والے تھے، یہ پاک اہل بیت ہیں. تو عزیزان گرامی، سرکار امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو چونکہ مامون ایک انتہائی چالاک آدمی تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ حکومت چونکہ ہم نے چھین لی ہے لہذا ہم آل محمد کے دشمن ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی محبت لے لے. تو اس نے مدینے سے زبردستی امام علی رضا کو بلایا اور کہا کہ میں حکومت آپ کو دینا چاہتا ہوں. ولی عہد امام کو بنایا زبردستی، لیکن امام کو کہا میں قبول نہیں کرنا چاہتا. تو اس نے زبردستی امام کہا آپ کو قبول کرنا ہوگا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی حمایت لے سکے، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ ہمارا آل محمد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ بہت چالاک آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہ کام کر جاتا ہوں تو پھر کیا ہے، قیامت تک میرا نام اچھا لکھا جاتا رہے گا کتابوں میں. یہ لکھا جاتا ہے یہ تو آل محمد کا دوست تھا، اس کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھی. لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ ظالم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. اور اس نے ہمارے امام کو زہر دلوایا اس بدبخت نے. جب امام کو مدینے سے لے کر آ رہے تھے، کیونکہ حکم یہ تھا کہ امام کو وہاں سے لے جاؤ، ایسے ایسے علاقوں سے لے کر آنا کہ جہاں ان کے چاہنے والے نہ ہوں، ویرانے سے لے کر آنا ان کو، جیسے عام شہروں سے گزر کے راستے بنے ہوتے نا. کہا وہاں سے لے کر نہ آنا، کیونکہ اگر وہاں سے لے کر آؤ گے تو پھر ان کے چاہنے والے اکٹھے ہو جائیں گے. تو لہٰذا ان کو ایسی جگہ سے لے کر آؤ جہاں ان کو پہچاننے والے کوئی نہ ہو. تو جب ان کی فوج، اس کی فوج جب امام کو لے کر نیشا پور سے گزرے، جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں مشہد مقدس، تقریباً 120 سے کچھ کلومیٹر پر نیشا پور ایک شہر ہے، وہاں پر جب امام علیہ السلام کا گزر ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے امام یہاں سے گزر رہے ہیں. تو سارے لوگ جمع ہو گئے امام کی زیارت کو. امام سواری میں تھے، اماری کے اندر تھے، کپڑا لٹکا ہوا تھا، امام اندر تھے اماری میں. تو لوگ سارے جمع ہو گئے. امام کی خدمت میں عرض کیا مولا، راوی لکھتے ہیں اس وقت کی ہزاروں کی تعداد میں محدثین موجود تھے، حدیث لکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، اس وقت امام کی زیارت کو آئے ہوئے تھے. راوی کہتا ہے کہ جب ہم نے امام کو سلام کیا اور امام علیہ السلام نے اماری سے اپنا چہرہ مبارک جب باہر نکالا نا، تو کہا کہ ہمیں وہی چہرہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے رسول خدا کا، بالکل ویسا چہرہ امام رضا علیہ السلام کا تھا. کہا ہمیں رسول اللہ کی یاد آ گئی جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے. کہا بالکل وہی انداز، وہی بال، وہی چہرہ، بالکل رسول خدا کی طرح. کہا امام علیہ السلام سے ہم نے عرض کیا کہ مولا آپ ہمارے شہر میں رک جائیں. تو سرکار نے تو چونکہ امام کو اجازت نہ تھی، حکومتی افراد سارے ساتھ تھے، امام کو اجازت نہ تھی کہ یہاں رکیں. تو امام علیہ السلام نے منع فرمایا میں رک نہیں سکتا ہوں تمہارے درمیان. تو انہوں نے کہا چلو مولا اگر ہمیں خدمت کا موقع نہیں دے رہے، نہیں رک رہے، تو کم از کم کوئی اپنے جد کی کوئی حدیث ہی سنا دیں تاکہ ہمارے پاس ہم لکھ سکیں، ایک یادگار رہے کہ آپ نے ہمیں اپنے جد کی حدیث سنائی. تو اس وقت سرکار نے ایک حدیث بیان فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا. اب امام علیہ السلام اس طرح سلسلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث آئی کہاں سے ہے. کہا کہ انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا کائنات سے سنا، انہوں نے رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ سے سن کر یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کہہ رہا ہے
کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اس پر ایمان رکھے گا، وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے گا اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ کلمہ لا الہ، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید۔ اللہ نے کہا جو اس کلمے کا اعتقاد رکھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، یعنی وہ جہنم سے بچ جائے گا، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، انہوں نے لکھا، حدیث لکھنے کے بعد امام کی سواری تھوڑا چلی، جب چلی تو جتنے محدثین تھے خوش ہوئے کہ اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ہم خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ سبحان اللہ، ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امام کی سواری پھر رک گئی۔ جب امام کی سواری رکی تو امام علیہ السلام نے پھر چہرہ مبارک اماری سے باہر نکالا اور فرمایا کہ نہیں، فقط کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں فائدہ نہیں، بشرطہا و شروطہا، فرمایا اس کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، وانا من شروطہا، فرمایا مجھ علی ابن موسیٰ الرضا کی محبت کلمہ توحید کی شرط ہے۔ فرمایا جب تک میری محبت اور میری ولایت کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک کلمہ توحید بھی فائدہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ توحید اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ انسان کلمہ توحید لاکھ پڑھتا رہے لیکن جب تک آل محمد کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا کلمہ توحید بھی فائدہ نہیں دے گا۔ محمد آل محمد بلند کر صلوات۔ صلی اللہ، یہ عظمت اہل بیت ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو توحید کے کلمے کی شرط قرار دیا ہے۔ جب تک ان کی محبت نہیں ہے دل میں، جب تک ان کی ولایت کی محبت، ان کی ولایت اپنے دلوں میں نہیں ہے، تو اس وقت تک کلمہ توحید بھی فائدہ نہیں دے گا، کلمہ رسالت بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے یہ روایات میں موجود ہے کہ قبولیت اعمال آل محمد کی محبت کی وجہ سے ہوں گے۔ اعمال قبول ہوں گے تو آل محمد کی محبت کی وجہ سے قبول ہوں گے۔ آل محمد کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سرکار امام علی رضا علیہ السلام، جب ہم اپنے ائمہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، ان کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ نے ان کو فضائل تو بہت دی ہیں لیکن ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ائمہ ہمارے لیے ہدایت بن کر آئے۔ اللہ نے ان کو اس کائنات میں پاک اور ہر عیب سے پاک بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی ان کی زندگی پر عمل کرے گا، ان کی سیرت پر عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اب دیکھیں امام کی عظمت اتنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے شیعوں کی گردن پر ہمارا ایک حق ہے، یعنی امام کا حق ان کے چاہنے والوں کی گردن پر، فرمایا ہمارے چاہنے والوں کی گردن پر ہم آل محمد کا حق ہے، اماموں کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا ان پر ہمارا حق یہ ہے کہ وہ ہماری زیارت کو آئیں، یعنی یہ حق ہے ہمارے معصومین کا، ہمارے اوپر حق ہے۔ فرمایا جو ہمیں چاہنے والے ہیں ان پر حق ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہماری زیارت کو ضرور آئیں۔ فرمایا جب وہ ہماری زیارت کو آئیں گے تو قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے خرچ اخراجات ایسے بنائیں کہ کچھ پیسے بچائیں، ائمہ کی زیارت کو جائیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص مال ہونے کے باوجود یعنی جا سکتا ہے، سفر کے اخراجات بھی ہیں، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کی تو جب مرے گا تو ناقص الایمان ہو کر مرے گا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، یعنی ناقص الایمان ہو کر مرے گا اگر اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں گیا ہو تو۔ اس لیے ائمہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی زیارت کو جائیں۔ سرکار کا ارشاد گرامی، فرمایا جب بھی میرا زائر اس دنیا سے جائے گا، یعنی موت حق ہے، فرمایا جب بھی میرا زائر اس دنیا سے رخصت ہوگا تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں جو میری زیارت کو آئے گا میں 3 مشکل مقامات پر مرنے کے بعد اس کی زیارت کو آؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عزت امام دے رہے ہیں اپنے زائر کو۔ امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے، ضامن، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اس سے کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا مرنے کے بعد 3 مقامات پر میں اس کی زیارت کو آؤں گا، اس کی مشکل کو آسان کروں گا۔
دیکھیں 3 مقامات جو بھی میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ بہت ہی مشکل ہے مرنے کے بعد. امام فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر میں اس کے پاس آؤں گا. سب سے پہلا مقام فرمایا قبر میں جب منکر و نکیر سوال کریں گے یہ بہت مشکل وقت ہوگا. فرمایا اس وقت میں اپنے زائر کی مدد کو آؤں گا. سبحان اللہ. بتائیں جس کی قبر میں امام علی رضا آ جائیں وہ قبر کتنی عظیم اور کتنی روشن ہو جائے گی. کیا اس قبر میں پھر عذاب پروردگار ہوگا؟ نہیں. کوشش کریں امام رضا کی زیارت کی کوشش کریں, امام رضا کی زیارت کو جائیں. فرمایا جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے, روایات کہتی ہیں بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں, بہت خوفناک منظر ہوتا ہے قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے. تو اس وقت ادھر منکر نکیر آئیں گے, ادھر اپنے زائر کے پاس امام علی رضا علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور مدد کریں گے اپنے زائر کی. دوسرا مقام فرمایا جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا, قیامت والے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہت سخت مرحلہ ہوگا, کیونکہ انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا گناہوں سے بھرا ہوا تو وہ بہت پریشان ہوگا, کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ میرا انجام کیا ہے. فرمایا میں اپنے زائر کے پاس اس وقت اس کی مدد کرنے کو آؤں گا. اللہ اکبر. یعنی جب انسان اپنے اعمال سے پریشان ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص پریشان ہوگا, سرکار امام رضا علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے, اپنے زائر کی مدد کریں گے. فرمایا تیسرا مقام جو مشکل ہے جب پل صراط سے گزر ہوگا. پل صراط روایات میں ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, یعنی اتنی سخت, اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا. فرمایا جب یہاں سے گزرنا ہوگا تو اس وقت کہ جب لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے اس کے اوپر سے گزر کر, فرماتے ہیں میں اپنے زائر کی مدد کو آؤں گا. سبحان اللہ. مرنے کے بعد قیامت میں جب اپنا کوئی ساتھ نہیں دے گا, اپنا کوئی مدد کو نہیں آئے گا, اس وقت اتنے مشکل مقامات پر. اچھا مرنے کے بعد قیامت والے دن ایسا مرحلہ ہے, قرآن نے ایک منظر کشی کی ہے. کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو باپ اور ماں اپنی اولاد سے بھاگیں گے, اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے. کہیں ہمارا ان سے کوئی ہر ایک کو اپنے عمل کی پڑی ہوئی ہوگی, یعنی کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا. آج ماں باپ اولاد کے بغیر ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ماں باپ کو اپنی پڑی ہوگی, وہ کہیں گے نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم بچ جائیں کسی طریقے سے. اولاد کہے گی ہمارے ماں باپ بچے نہ بچے لیکن ہم بچ جائیں خدا کے عذاب سے. یعنی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی, ہر ایک. قرآن کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن ہر کوئی اپنے بہن بھائی اپنے سے جدا ہو جائے, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا, ڈرے گا کہ کہیں میری جان چھوٹ جائے. ہر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ میرے بدلے میں میرے بھائی کو لے لے لیکن اس کے بدلے مجھے معاف کر دے. یعنی یہ عالم ہوگا اس وقت, ہر بندہ پریشان. امام رضا اپنے زائر کی مدد کو آئیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت جو لوگ زیارت کر چکے ہیں اللہ ان کی زیارت قبول کرے, اور جو زیارت پہ نہیں جا سکے اللہ رب العزت انہیں یہ زیارت نصیب فرمائے. اور ایک فرمان اور سنتے جائیں امام کا اپنے چاہنے والوں کے لیے. فرمایا جو کسی مومن بھائی کی مدد کرے گا, کوئی مومن بھائی تکلیف میں ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی حاجت لے کر آیا, کوئی پریشانی میں آپ کے پاس آیا, فرمایا جو کسی مومن بھائی کی مدد کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کے دل کو خوش کر دے گا. سبحان اللہ. ایک مومن بھائی کی مدد کرنا, جب بھی کوئی مومن بھائی آئے تو اس کی مدد کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ مدد کر سکتے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ پلٹا دیا تو پھر معصوم فرماتے اللہ قیامت والے دن ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے گا کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتا تھا مدد لیکن نہیں کی, کام کر سکتا تھا اپنے مومن بھائی کا لیکن نہیں کیا, تو معصوم فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو قیامت والے دن ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور سرکار کا ارشاد فرمایا خدا رحمت کرے, 8ویں امام فرماتے امام علی رضا علیہ السلام, خدا رحمت کرے اس شخص پر من احیا امرنا, جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اب توجہ کیجئے, فرمایا خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی نے پوچھا مولا آپ کے امر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا خدا رحمت کرے اس شخص پر, امام دعا دے رہے اس شخص کو کہ جو امر کو زندہ کرے. کہا مولا اس امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس امر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علوم جو ہم نے علم دیے ہیں ان کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. فرمایا جس نے ہمارے علوم کو سیکھا اور پھر سیکھنے کے بعد لوگوں کو پھر ہمارے علوم سکھائے,
وہ ایسے کہ جیسے اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہو، اور ایسے شخص کو امام علی رضا علیہ السلام دعا دے رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں علوم آل محمد کو سیکھیں، ان کے احکامات پڑھیں، ان کے فرامین پڑھیں، فرامین پڑھ کے پھر لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں، اس میں شرم نہ کریں۔ آپ جب لوگوں کو معصومین کے فرامین پڑھ کر سنائیں گے تو آپ کو امام رضا علیہ السلام کی یہ دعا نصیب ہوگی کہ امام نے فرمایا خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور ایام عزا آنے والے ہیں محرم میں، اور ان کے لیے امام نے ایک ارشاد فرمایا، یعنی ایک امام علیہ السلام نے محرم کا طریقہ بتایا کہ کیسے اہل بیت سے محبت اور کیسے ان کا غم کیا جائے۔ تو امام علیہ السلام دیکھیں عظمت کتنی ہے۔ بس یہ آخری فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار نے اپنے ایک صحابی جس کا نام ریان ابن شبیب ہے، بہت عظیم صحابی ہے، اس کو فرمایا اے ریان ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنان، امام فرماتے ہیں کیا یہ پسند کرتا ہے کہ تو جنت کے بلند مقامات پر ہم آل محمد کے ساتھ رہے جنت میں؟ کہا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ تمہیں اللہ جنت بھی دے اور جنت میں پھر بلند مقام بھی دے اور بلند مقام بھی پھر ہمارے ساتھ تمہیں رکھے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ انسان جنت میں جائے، پہلے تو یہ بہت بڑی خواہش ہے، پھر جنت میں بلند مقام، جنت میں مقامات ہیں، جس کا جتنا عمل عظیم ہوگا اس کو اتنا بڑا مقام ملے گا، جنت میں اتنے بڑے درجے ملیں گے۔ ہر کوئی جنت میں ایک درجے میں نہیں رہے گا، ہر ایک کا عمل، ہر ایک کا تقوی، پرہیزگاری، ایمان جتنا بلند ہوگا انسان جنت میں اتنے بلند مقامات پر رہے گا۔ فرمایا پہلا تو جنت میں، پھر دوسرا جنت میں بلند مقام، اور تیسرا فرمایا ہم آل محمد کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے انسان جنت میں رہے گا لیکن ہو سکتا ہے آل محمد کا جوار نصیب نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ جنت میں جاتے وقت آل محمد کے ساتھ جگہ مل جائے گی ہم لوگوں کو، نہیں، ایمان کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں کہیں کہ ہمیں سلمان فارسی کی جگہ مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ انسان جتنی عبادت کرے گا، جتنا عظیم ہوگا، جتنا ایمان پختہ ہوگا۔ اب ابن شبیب کو کہہ رہے ہیں اے ریان ابن شبیب کیا تو یہ چاہتا ہے، اب دیکھیں حدیث پہ توجہ کیجیے گا، فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں تمہیں مقام ملے اور وہ بھی بلند مقام ملے اور وہ بھی ہمارے ساتھ؟ کہا ہاں مولا۔ تو امام نے فرمایا پھر چند کام کر۔ کہا مولا وہ کون سے؟ کہا وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی منانا اور ہمارے غم میں غم منانا، وعلیک بولایتنا، کبھی ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا۔ میں جو یہ کام کرتا ہوگا ہماری خوشی میں خوشی منائے، ہمارے غم میں غم منائے اور ہماری ولایت نہ چھوڑے، وہ جنت میں بلند مقامات پر ہم آل محمد کے ساتھ رہے گا، یہ مقام عطا ہوگا ان کو۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ، اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں، امام ثامن الحجج، امام ضامن حضرت علی بن موسیٰ الرضا کے صدقے میں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بالخصوص ہم حاضرین میں جو مریض ہیں، ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں، انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، تمام مرحومین مومنین مومنات کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں دنیا میں زیارت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین نے اس جشن میں نیاز کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مال رزق میں برکت عنایت فرما،
ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو مومنین اس مسجد میں تعاون کرتے ہیں ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس مسجد کی انتظامیہ کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما، ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، علماء کرام، مراج اعظام، بالخصوص رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمیں علماء، مراج، رہبر معظم کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہماری زبان تک نہیں آ سکی، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔